अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शास्मिन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे आफियत से होंगे। जो लोग अभी तक चैनल पर आ चुके हैं जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एपी को लाइक करें, कमेंट करते अपनी राय का इजहार करें। मैंने कल आप लोगों से एक सवाल किया था, बहुत सारे लोगों ने उसके आंसर दिए। तकरीबन कुछ परसेंट लोग जो हैं उन लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी सब ने गलत जवाब दिया। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बादाम खाया करो ताकि आप लोगों की मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हो। मैंने इस नावल के अंदर 6 लैंग्वेजेस इस्तेमाल किए हैं अभी तक, और जो आज की है उसे मिलाने के बाद 7 हो गई टोटल। कल जिन लोगों ने मुझे आंसर दिया था 6 का, उन लोगों का आंसर बिल्कुल सही था, और जो बाकी लोग हैं उनका आंसर था गलत, क्योंकि इसमें मैंने इस्तेमाल किया था उर्दू को, क्योंकि उर्दू में ये नावल है। सेकंड नंबर पे इसमें इंग्लिश है, फ़ारसी है, स्पेनिश है, इटालियन है, अरबिक है। गाइज़, आप लोगों ने नावल बस भुला दिया है। मैं आप लोगों से सही नाराज़ हो गई हूँ। इतना आसान सा सवाल था, आप लोगों को वो भी नहीं आया। तो भाई वो लोग जिन्होंने सही से गैस किया है, तो मैं इतना तो समझ गई हूँ कि सिर्फ उतने परसेंट ही लोगों ने नावल को पढ़ा है। बाकी जो हैं वो सिर्फ बस रोमांस ही पढ़ते हैं और बाकी नावल को बस आगे कर देते हैं जहाँ से पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं। आज जो एपिसोड है, आज के एपिसोड बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि एपिसोड जो मेन एपिसोड होगी नावल की, उसके बाद कुछ सरप्राइजेज़ हैं जो आप लोगों को मैंने देने हैं। तो आज वाले जो एपिसोड है इसमें जो मैंने सरप्राइजेज़ कहा था वो स्टार्ट हो जाएंगे। आज की एपिसोड में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सरप्राइज़ हैं। तो आज के एपिसोड को करते हैं रीड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज की एपिसोड है वो आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर ना भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट एपिसोड हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो आज की एपी को करते हैं रीड और फिर देखते हैं आप लोगों का रिएक्शन, कि आप लोगों को आज की एपी कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं पसंद आई। लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करके बताना है कि आप लोगों को आज की एपिसोड कैसी लगी। और सरप्राइज़ क्या हैं अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं बताऊंगी, लेकिन जैसे एपी मुकम्मल हो जाएगी तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। भी जल्दी से चलते हैं, आज की एपिसोड को करते हैं रीड। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 240, रिटन बाय शास्मिन मेहदी। हर कहानी में कई राज होते हैं और हर राज सभी को बता दिया जाए ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ राज ही अच्छे होते हैं, जैसे तैमूर शाह और बुरहान की ज़ाहरी दुश्मनी सिर्फ दिखावा थी, एक ट्रैप थी माफिया के लिए। वो पहले भी एक थे और आज भी एक हैं, क्योंकि उनके बीच की मजबूत कड़ी जो ज़िंदा था। तैमूर शाह हुमायूं का सच जान गया था कि वो एक आर्मी अफीसर था। जो काम तैमूर नहीं कर पाया था वो काम उसके तीनों शेर कर रहे थे। तैमूर जानता था कि अगर हुमायूं का सच सब को पता चल गया तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, और इसी पर उस रात उसकी हुमायूं से बहस हुई थी, जिसका जिक्र ज़ाकिर पाशा ने फ़ायदा उठाया। मगर उनके बीच क्या बात हुई थी, बहस क्यों हुई, वो नहीं जान पाया था। जिस दिन हुमायूं को गोलियां लगी और उसकी मौत हुई बज़ाहिर सबके सामने, दरअसल उस वक़्त हुमायूं में अभी कुछ सांसें बाकी थीं। जब हुमायूं को मुर्दा समझते हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था और उसका हाथ बुरहान के हाथ में था, तब बुरहान ने उसकी हरकत महसूस की थी। दूसरी तरफ पाशा ये राज जान गया था कि हुमायूं कौन था। अगर हुमायूं के ज़िंदा होने की खबर बाहर आती तो पाशा उस पर दोबारा हमला
کرواتے اس کی جان لینے کی پوری کوشش کرتا۔ ڈاکٹر بھی زیادہ پر امید نہیں تھے۔ ہمایوں کوما میں چلا گیا تھا، جس لیے تیمور شاہ کے کہنے پر اس بات کو چھپا لیا گیا۔ ہمایوں کو علاج کے لیے لندن سے امریکہ بھیج دیا گیا، جہاں پر وہ 6 ماہ زیر علاج رہا، جبکہ اس کی موت کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے خالی تابوت کو دفن کیا گیا۔ جو گولی ہمایوں کی گردن میں لگی تھی، اس سے ہمایوں کی آواز جاتی رہی۔ اسے بہت مشکل ہوتی بات کرنے میں۔ اس بیچ تیمور نے سختی سے برہان افنان کو منع کر دیا تھا ہمایوں سے ملنے سے۔ پاشا کو شک ہو جاتا تو ہمایوں کی زندگی خطرے میں آ جاتی۔ ہمایوں اس حالت میں نہیں تھا کہ پاشا کا مقابلہ کر پاتا۔ ابھی دوسری طرف تیمور نے برہان اور افنان کو پاک بھیج دیا۔ تیمور نے ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا، ہر جگہ ان کی ڈھال بنا رہا۔ پاشا اس بات پر خوش ہوتا رہا کہ وہ ان کے بیچ نفرت کا بیج بو کر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا چکا ہے، پر در حقیقت وہ تینوں مل کر اسے اپنے اشاروں پر نچاتے رہے۔ ہر قدم پر پاشا کے تھرو مافیا کی بڑی بڑی ڈیلز کو کینسل کرواتے رہے۔ ظاہری طور پر ہر بار پاشا ناکام ہوتا، مگر اس ناکامی کی وجہ ہر بار برہان یا تیمور شاہ ہوتا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہ تھی کہ چند ویلنز کو مار دیتے تو مافیا کا صفایا ہو جاتا۔ یہ ایک ایسا گروہ اور جال تھا جس کی جڑیں ہر ملک تک پھیلی ہوئی تھیں۔ کسی ایک مچھلی سے کچھ نہیں ہونا تھا، پورا سمندر تھا جس کے کنارے نہیں ساحل تھے جو ہر ملک سے لگتے۔ انہیں ان ساحلوں سے اپنا رستہ بناتے ہر ملک میں جاتے ان کا صفایا کرنا تھا۔ یہ مشن ایک آدھے سال کا نہیں، زندگی بھر کا تھا۔ یہ کارواں تیمور شاہ نے شروع کیا تھا۔ اپنے بعد اپنے شیر تیمور شاہ کھڑے کر چکا تھا، جن کے کندھوں پر اب یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس مشن کو آگے لے کر جاتے، اپنی جگہ اور سپاہی تیار کریں۔ حفاظت صرف جسم پر وردی پہنتے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی وردی پہنتے سرحدوں پر جان دے کر تو کبھی بنا وردی کے سرحدوں سے باہر جا کر حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی ظاہری تو کبھی چھپے دشمنوں سے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ وہ لوگ بھی بنا وردی کے اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے اپنے ملک و قوم کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ 2 سال لگے تھے ہمایوں کو مکمل ٹھیک ہونے میں۔ اس کے گلے کا آپریشن ہوا تھا، مگر اس کی آواز میں تھوڑا سا بھاری پن آ گیا تھا، پہلے سے زیادہ گمبھیر آواز ہو گئی تھی اس کی۔ اور پھر ہمایوں لوٹا تھا، مگر اس مقصد کے ساتھ جس کے لیے اسے خدا نے زندہ رکھا تھا۔ اب اس کا نشانہ پاشا نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ پاشا کی بربادی کے لیے برہان افنان بہت تھے، اسے اس شخص کو برباد کرنا تھا جس کی وجہ سے وہ برباد ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ، اچھا لگا آپ کو باہر دیکھتے۔ شکریہ، آپ کا گاؤں بہت پیارا ہے۔ ہمایوں پہلی بار پاکستان کے گاؤں کو دیکھ رہا تھا، اسے پسند آیا، وہ حویلی کو دیکھنے لگا۔ انشاءاللہ کل تمہیں سارا گاؤں گھماؤں گا، بلکہ کیا پتہ اسے کوئی گاؤں کی مٹیار بھا جائے۔ برہان کی مسکراتی آواز پر وہ پلٹا۔ سامنے وہ کھڑا تھا، جبکہ افنان کا چہرہ سب پاٹ تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، مگر مشکل سے برہان اسے لایا تھا۔ ہمایوں کے لیے اسے لانا پڑا۔ تیمور شاہ کی نظریں اپنے بیٹے کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے سنجیدہ تاثرات سے اسے اندازہ ہو گیا اس کا موڈ خراب تھا یہاں آنے کی وجہ سے۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ ہمایوں برہان کے گلے لگا۔ کیسے ہو؟ آج سکون ملا۔ برہان مسکرایا اس کے جواب پر۔ کیا ہوا، تو نہیں ملے گا؟ ہمایوں افنان کے چہرے کو دیکھتے مسکراتے اس کے گلے لگا۔ کیا ہوا تیرے چہرے پر اتنی سنجیدگی؟ سب ٹھیک ہے؟ کہیں بیوی سے پٹ کر تو نہیں آیا؟ وہ نہیں جانتا تھا تیمور شاہ اور افنان کے درمیان کیا رشتہ نکلا تھا۔ برہان مسکرایا اس کی بات پر۔ ایسا ہی سمجھ لے۔ اف پھر تو شکل کے یہ حالات لازم ہیں بھائی، مجھے اسی لیے اس جھمیلے میں نہیں پڑنا۔ ہمایوں تیمور شاہ کو دیکھتے بولا تو برہان نے آئی برو اچکائی۔ میری پرنسس اور بھتیجے کیسے ہیں؟ الحمدللہ، تینوں ٹھیک۔ اپنے چاچو کو یاد کرتے کہ نہیں؟ آبی تجھے بہت یاد کرتی۔ یہ آبی
اور اس کے چاچو کا سیکرٹ تھا۔ عائشہ اکثر ہمان سے برہان کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرتی تھی، مگر انجشا کو اس بارے میں نہیں پتا تھا۔ یہ اس کا بگ سیکرٹ تھا، اس کے بابا جانی اور دونوں چاچو کا، کیونکہ عائشہ کو سیکرٹ رکھنے آتے تھے۔ ہمان، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ برہان بات بدل گیا۔ کیوں، میں تم لوگوں کو ایسے اچھا نہیں لگ رہا؟ ہمان بھی سیریس یار، کب تک اکیلے رہو گے؟ اب تو تمہارا گلٹ بھی ختم ہو گیا ہے۔ مایا اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے، بہت خوش ہے وہ۔ یہ بات تو ہمان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ 2 دن پہلے مایا اور احان شاپنگ کر رہے تھے۔ مایا بہت خوش تھی اور اسے خوش دیکھتے ہمان دل سے خوش تھا اس کے لیے۔ وہ چاہ کر بھی مایا سے محبت نہیں کر پایا تھا۔ وہ کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہمان کو کال آنے لگی۔ نمبر دیکھتے وہ وہاں سے ہٹا۔ ایسا کیا تھا جس لیے ہمان کو ان کے پاس سے دور جانا پڑا؟ برہان نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ ہیلو، مجھے فون کیوں کیا ہے؟ صاحب، اس نے کچھ نہیں کہا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کمرے میں کب سے تالا لگا ہوا ہے؟ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور صبح سے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ ملازمہ کی بات پر ہمان کے ماتھے پر شکن پڑی، دماغ گھوما۔ وہ زندہ تو تھی؟ اس نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ برہان چونکا ہمان کے ماتھا مسلنے پر۔ کسی دوسری چابی سے تالا کھولیں یا کھڑکی کا شیشہ توڑ دیں؟ لیکن دھیان رہے، اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ ہمان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا، شاید لاک نہیں کھلا تھا، شیشہ توڑنا تھا، جس پر ہمان نے کہا۔ اس کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ کو برہان گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لاک کھل گیا تھا۔ سرورنٹ نے آخری بار کوشش کی تھی لاک کھل جائے چابی سے، اور اس بار لاک کھل گیا تھا بنا کانچ توڑے۔ وہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اب ایسی لاپرواہی نہ ہو، اس نے سختی سے کہا۔ معذرت خواہ ہوں سر۔ بھائی، اس کی ملازمہ کو اپنی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں آتی تھی، اس لیے ہمان کو اس سے رشین میں بات کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ فون بند کرتے پلٹا تو وہ تینوں اسی کی طرف متوجہ تھے۔ ہمان مسکرایا۔ لگتا ہے کوئی بہت ضروری کال تھی۔ ہاں، کچھ اہم نہیں تھا۔ اینی وے چھوڑو۔ برہان نے آئی برو چکائی۔ اہم نہیں تھا، اسی لیے 15 منٹ بات کی تھی۔ وہ کچھ تو کر رہا تھا یا کرنے والا تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم رشیا کے سلطان بن گئے۔ مین جگہ پر اب ہماری گرفت ہے۔ ہر ڈیل، ہر کلائنٹ کی فائل ہے اب تمہارے پاس، جو بہت فائدہ مند ہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے۔ نہیں، یہ تمہاری محنت ہے۔ کیسا جا رہا ہے کام؟ A1، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ پاشا کے لاکر کا پاس ورڈ کیا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا۔ وہ چاروں اس وقت گول میز کے گرد بیٹھے تھے۔ سامنے اسکرین پر ایک ہونے والی بڑی میٹنگ کی بریفنگ چل۔ ہمان اور تیمور شاہ بات کر رہے تھے، جبکہ برہان اور افنان خاموش تھے۔ ٹرپل این ایک بار پھر سے صاف تھے۔ کیسا لاک ہے؟ برہان نے پوچھا۔ کوڈ لاک۔ شاید مایا جانتی ہو۔ مجھے نہیں لگتا پاشا کی بیٹی سے اتنی محبت تھی، نہیں کہ اسے اپنا پاس ورڈ بتائے گا، لیکن ہمیں اس بات کو اتنے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، میں مایا سے بات کروں گا۔ برہان نے اپنے ذمہ لیا۔ تو کیوں نہ پاشا سے ہی جانا جائے؟ افنان کی بات پر تینوں نے اسے دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے وہ بتائے گا؟ شاید۔ کل میں واپس جا رہا ہوں۔ شاداب سے تم ملے تھے؟ کچھ یاد آنے پر برہان نے پوچھا۔ نہیں۔ تینوں چونکے۔ تو تم افنان کی مدد کو کیسے پہنچے پھر؟ میں تمہاری میٹنگ کے بارے میں جانتا تھا، پھر مجھے لگا تم افی کے ساتھ نہیں ہو تو اسے میری ضرورت ہو سکتی ہے۔ تم ہمارا پیچھا کر رہے تھے؟ ہاں، وہ سکون سے بولا۔
پورا کمینہ ہے تو، لوگ اپنی محبوبہ کا پیچھا کرتے ہیں اور تو ہمارا کر رہا تھا۔ برہان کی بات پر ہمان کا کہکا لگا، میری محبوبہ تم ہی تو ہو۔ استغفار، برہان نے جھرجھری لی، جس پر افنان کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تیمور شاہ نے تینوں کو ہنستے دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی، خاص طور پر افنان کے چہرے کو دیکھتے۔ وہ ایسے ہی مسکراتا رہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ان کے بیچ باپ بیٹے کا رشتہ تھا جو کبھی سدھر نہیں سکتا تھا۔ ایک رشتہ تھا تیمور شاہ کے لیے، وہی بہت تھا، جہاں وہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکتا تھا۔ کیا ہوا وہ اسے گلے نہیں لگا سکتا؟ کم سے کم وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تو ہوتا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اگر تم نہیں ملے شاداب سے تو کون ملا تھا؟ شاداب نے کہا، وہ اسے نہیں جانتا، مگر وہ اسے جانتا ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ برہان سوچ میں پڑا، ایسا کون تھا جو اس بارے میں جانتا تھا؟ اگر اتنا ضروری ہے تو شاداب سے حلیہ پوچھ کر اس کا اسکیچ بنا لو، وہ یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی کیوں اتنی بڑی مدد کرے گا؟ برہان نے ہمان کی بات پر اتفاق کیا، وہ یقیناً کوئی بہت اہم کڑی تھی جو اس سب سے جڑی تھی۔ وہ اس شخص کو مس نہیں کر سکتے تھے، انہیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ برہان سوچ چکا تھا، مجھے لگتا ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ افنان اور نہیں رک سکتا تھا یہاں، وہ بیزارگی سے بولا۔ تیمور شاہ نے گہرا سانس لیا، چہرے پر تکلیف نمایاں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی نفرت کے قابل بھی نہیں تھا، شاید کیونکہ وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اوکے، ہم نکلتے ہیں۔ برہان کے کہنے کی دیر تھی، افنان فوراً والیٹ اٹھاتے باہر نکل گیا۔ سفیرہ سالکہ تمہارے پاس ہے۔ ہمان کے قدم رکے برہان کی بات پر۔ وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ افنان کی سنجیدگی اور تیمور شاہ سے بے رحمی اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے برہان سے وجہ جاننی تھی، مگر اس سے پہلے ہی برہان کے سوال نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ کیا مطلب تمہارا؟ میرے پاس کیوں ہوگی وہ؟ تمہاری یہ آنکھیں سب سے جھوٹ بول سکتی ہیں، مجھ سے نہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ برہان سنجیدہ تھا۔ کیسے جانا تم نے؟ اب فائدہ نہیں تھا، اس لیے اس نے پوچھا، تم شاید بھول رہے ہو، مجھے رشین زبان اور لپس ریڈنگ دونوں ہی آتی ہیں۔ کہتے برہان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ شٹ! ہمان نے آنکھیں میچتے شٹ کہا، وہ کیسے بھول گیا تھا اتنی بڑی بات؟ برہان کا کہکا لگا، مگر میں نے تو اس کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ حیران نہیں تھا، مگر اسے جاننا تھا۔ میرے بھائی، تو نے کہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ تیرے ماتھے پر کہتے شکن تھی، جس کا مطلب کوئی تیری قید میں تھا، اور اتنا پریشان تو دشمن کے لیے تو ہوتا نہیں۔ وہ ٹھیک ہے، یہ سنتے تیرے چہرے کا رنگ بحال ہوا، مطلب کوئی ایسا جس کے کچھ ہونے پر کچھ فرق پڑتا۔ اور میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی تھی 2-3 دن پہلے، سالک کی بیٹی، 16 سالہ بیٹی غائب ہے۔ سفیرہ سالک، ہمان جیسا بندہ کیسے غلطی کر گیا تھا؟ اسے کیسے یاد نہ رہا کہ برہان کی تیز نگاہ اگلے کے دماغ میں چلنے والا سوال تک جان لیتا تھا۔ یہ تو لپس ریڈنگ کی بات تھی، ہمان، اتنا یاد رکھنا، وہ بچی ہے ابھی، تیری دشمنی سالک سے ہے، اس کی بیٹی کو کچھ نہ ہو۔ ہم عورتوں اور بچوں کو استعمال نہیں کرتے۔ برہان کا چہرہ اب کی بار سنجیدہ تھا۔ میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں، میں بس سالک کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ برہان نے لب بھینجے، وہ ہمان کی تکلیف سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے رات کی تاریکی میں بہنے والے آنسو پونچھے تھے۔ ماں کی ممتا کے لیے راتوں کو چھپ چھپ کر تکیے میں سر چھپا کر رویا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی اس سے بچھڑ گئے، جن میں سے ایک کی دنیا میں موجودگی سے وہ کیا اس کا باپ بھی انجان تھا۔
کہ اس کی بیوی نے اس سے علیحدہ ہونے کے بعد اس کے ایک اور بیٹے کو جنم دیا تھا جو ظالم دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا۔ آہا نے اپنے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کے بنا زندگی گزار جو ظالم دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا۔ آہا نے اپنے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کے بنا زندگی گزار دی۔ وہ کیسے بھول جاتا اپنی ماں کے دیے گئے زخم جو اس شخص کی وجہ سے تھے۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم جو بھی کرو گے سوچ سمجھ کر کرو گے۔ برہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہتے اسے ساتھ لگاتے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ضرور میرے بنا۔ عفنان نارمل ہو چکا تھا اس کی آواز پر۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر باہیں کھول دی۔ عفنان آتے برہان اور ہمان کے گلے لگا تھا۔ اوپر ٹیرس سے دیکھتا تیمور شاہ مسکرا دیا۔ اور آسمان سے چاند ان کی دوستی اور محبت پر۔ تیمور شاہ نے ان کے ایسے ہی ساتھ رہنے کی دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ آنکھوں کے پردوں پر یشمل کا مسکراتا چہرہ ابھرا۔ وہ اور یشمل بھی تو ایسے ہی تھے۔ بھائیوں سے بڑھ کر کبھی سوچا نہ تھا وہ جدا ہو جائیں گے۔ وہ بھی ایسے کہ کبھی اسے نظریں نہیں ملا پانے کی ہمت کر پائے گا۔ کسی کی سازش اس کی دوستی کو کھا گئی۔ تیمور کی آنکھ سے آنسو گرا۔ میں شرمندہ ہوں یشمل، میں تیری دوستی کے قابل نہیں تھا شاید۔ کہتے اس کے دل میں درد اٹھا تھا۔ خدا نے اسے ایک آزمائش سے بچا لیا تھا۔ وہ کبھی یہ راز نہیں جان پائے گا کہ اس رات یشمل کی موت اس سچ کو جاننے کے بعد ہوئی کہ تیمور شاہ نے گل عبر کی عزت کو پامال کیا تھا، ٹھیک ویسے ہی جیسے مایا یہ سچ کبھی نہیں جان پائے گی کہ ہمان زندہ تھا جس نے برہان اور تیمور شاہ کو جوڑ رکھا تھا۔ کچھ سچ سامنے نہ آئیں تو بہتر ہوتا ہے شاید، بھرم قائم رہتے ہیں رشتوں کے۔ برہان اور عفنان دونوں چلے گئے تھے۔ ہمان واپس اندر کی طرف پلٹنے لگا، تبھی کال آنے لگی۔ اس نے فون دیکھا تو نمبر دیکھتے چونکا۔ سالک اسے کیوں فون کر رہا تھا؟ ہمان نے گلا کھنگال کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، میری بیٹی کہاں ہے؟ ہمان دوسری طرف سے دہاڑتے پوچھا گیا۔ اف، اس نے فون کان سے ہٹایا۔ یہ کیا طریقہ ہے سالک راجپوت کسی سے بات کرنے کا؟ وہ ناگواری سے بولا۔ یہی طریقہ ہے تم جیسے انسان سے بات کرنے کا، وہ چیخا۔ ہوش میں ہو، جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ ہمان نے اپنا رتبہ یاد دلایا۔ ہاں جانتا ہوں، تم جیسے گھٹیا انسان سے جس نے خود اپنی بہن کو اغوا کر رکھا ہے۔ آواز نیچی سالک راجپوت، ورنہ انجام کی ذمہ داری تمہاری اپنی ہوگی۔ اور میں نہیں جانتا کس کی بات کر رہے ہو۔ کون سی بہن؟ اب کی بار سالک راجپوت کی آواز ہمان کی سرد آواز پر مدھم پڑی۔ وہ اس سے پنگا نہیں لے سکتا تھا۔ وہ پہلے والا ہمان حلیم نہیں تھا، وہ ایول تھا جس کے خوف سے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، کپ کپانے لگتے تھے لوگ۔ مم، میری بیٹی کو چھوڑ دو ہمان، وہ بہن ہے تمہاری۔ سالک نے اسے شرم دلائی۔ اب کی بار اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ اس کی لاڈلی اکلوتی بیٹی کا سوال تھا۔ ویسے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، سنا ہے میں نے۔ کیا نام ہے؟ سفیر نہیں، سفیرہ۔ ہاں سفیرہ، وہ یاد کرتے کھینچتے بولا۔ وہ تمہاری اور تمہاری سیکرٹری کی بیٹی ہے نا؟ سالک راجپوت، تو وہ تمہاری ناجائز بیٹی ہوئی۔ وہ ذکوان کی سوتیلی بہن ہے۔ سفیرہ کا غازیہ سے کوئی رشتہ نہیں، سوائے اس کے کہ وہ تمہاری ناجائز بیٹی ہے۔ تو میری کہاں سے بہن ہوئی وہ؟ ہمان وہیں دروازے کی سیڑھی پر بیٹھتے آرام سے دھماکہ کرتے بولا۔ تک تم اس لیے یہ ایموشنل ڈرامے میں مجھے پھنسانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ دوسری طرف اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ لیکن ایک بات پر میں تم سے بڑا امپریس ہوا ہوں۔ سالک راجپوت اپنی ناجائز بیٹی سے اتنی محبت تعریف کے قابل ہے، مگر لگتا ہے اسے باپ سے محبت نہیں تھی تبھی بھاگ گئی۔ افسوس
شاید وہ افسوس دا لہجے میں بولا، خمان۔ ہاں خمان میری بیٹی معصوم ہے، وہ ابھی محض 16 سال کی ہے، وہ نہیں جانتی اس دنیا اور دنیا کے فریبوں کو۔ سالک کا لہجہ نم تھا یا خمان کو لگا، او تو وہ معصوم ہے، یہ تو مشکل ہو گئی۔ چچ چچ، پر وہ کہتے ہیں یہ دنیا مکافات عمل ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم نے اپنی معصوم پری کو پرورش کے لیے غلط ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ گھر سے بھاگی عورت معصوم تھوڑی ہوتی، بقول تمہارے۔ وہ کچھ سیکنڈ پہلے سالک کے الفاظ اسے ہی سنا رہا تھا، طنزیہ انداز میں، وہ بھی شادی شدہ 2 بچوں کی ماں۔ وہ استہزائیہ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا، اس عورت نے تمہاری بیٹی کی لگتا ہے معصومیت چھین لی، وہ اور اپنے جیسا بنا دیا۔ سالک راجپوت نے مٹھیاں بھینچ لیں، مگر مقابل ایول تھا رشیا کا نیا ڈان، جس کی مٹھی میں تھا سب۔ وہ راجا تھا اب اس سلطنت کا، جبکہ وہ اس کے غلام اس کے آگے سر جھکائے کھڑے۔ ہمان، سفیرہ کو چھوڑ دو۔ یہ آواز ہمان کے ہاتھ کی حرکت رکی، وقت جیسے رکا تھا، اور پھر وہ احتجاجیہ ہنسا۔ اس کی ہنسی میں درد تھا۔ وہ کہنے کو اس کی ماں تھی، مگر بات شوہر کی ناجائز بیٹی کی کر رہی تھی۔ اس کے لہجے کی فکر، محبت، سبھی اس کے لیے تھا، اور جنہیں جنم دیا تھا وہ کہاں تھے، کس حالت میں تھے، زندہ رہے یا مر گئے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہمان کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، اس کی گرفت خون پر سخت ہوئی، رگیں ابھر گئیں، خون کی روانگی تیز ہونے سے گلے میں درد ہوا تھا، ابشار خون بلند ہونے سے اسے آج بھی گلے میں تکلیف ہوتی تھی۔ سفیرہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ہمان، اسے صحیح سلامت گھر چھوڑ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا تمہارے باپ نے؟ وہ شدید غصے میں تھی، اپنے الفاظ پر غور نہ کر سکی۔ وہ ہنسا، وہ کیا ہے نا، پیدا کرتے ہی میری ماں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ رنگ رلیاں منانے سے اسے فرصت نہیں تھی کہ مجھے عورت کی عزت کرنا سکھاتی۔ عزت کیا ہوتی ہے، میرے خون میں شامل نہیں، اپنی ماں پر چلا گیا ہوں۔ غازیہ کے الفاظ گنگنا گئے، وہ لفظوں کی مار دے رہا تھا اسے۔ کاش تمہارا خون میں اپنی رگوں سے نکال سکتا تو عورت کی عزت کرنا بھی سیکھ جاتا۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ غازیہ کے ہاتھ کپ کپا اٹھے، اس کی نفرت اس کے لہجے کے سرد پن سے۔ ہمان کی آنکھوں میں ایک منظر گھوما، جب اس کا اپنا بچہ سردی سے تھرتھراتی رات میں بھوک سے نڈال ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا، کپ کپاتا، کمزور جسم، جبکہ اس کی ماں دوسرے کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اپنی محبت نچھاور کر رہی تھی۔ ہمان کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، جسے وہ جھٹکے سے صاف کرتے خود کو پھر سے سرد پن کے بے حس ہول میں بند کر گیا۔ سالک راجپوت، آج کے بعد اپنی بیوی سے کہنا مجھ سے بات نہ کرے۔ مجھے اس آواز سے نفرت ہے، میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اور جہاں تک بات رہی تمہاری بیٹی کی، تو اسے ڈھونڈو، شاید عزت بچ جائے، یا پھر اب تک وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ مگر اس کی ادھوری بات کا مطلب سالک کو ساکت کر گیا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ غازیہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی، سالک سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کہاں تھی اس کی معصوم پری، جو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتی تھی؟ کہیں اس کے ساتھ کچھ نہیں سوچتے؟ اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ دنیا مکافات عمل ہے، ہمان کے الفاظ سالک کی سماعت میں گونج رہے تھے۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ ناصر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور فریال کیسی؟ فریال کے نام پر ناصر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ الحمدللہ، وہ بھی ٹھیک ہے۔ فریال کے لاسٹ ویک چل رہے تھے، پوری چڑچڑی ہو رہی تھی، چھوٹی سی بات پر منہ پھلا کر بیٹھ جاتی۔ گاؤں سے ناصر کی ماں
اس کے پاس آئی ہوئی تھی۔ وہ کبھی شہر تو کبھی گاؤں ہوتی، اتنی محبت سے گاؤں میں اپنا گھر بنایا تھا۔ حالانکہ ناصر چاہتا تھا وہ اب ان کے پاس شہر میں ہی رہے، مگر وہ اپنا گاؤں والا گھر کیسے بند کرتے چھوڑتی جسے اتنی محبت سے تنکا تنکا کرتے بنایا تھا۔ وہ بکھر جاتا، خراب ہو جاتا، اس لیے کچھ دن وہ شہر میں رہتی اور کچھ دن گاؤں میں چلی جاتی۔ اپنے ہاتھوں سے صفائیاں ستھرائیاں کرنے کے بعد یہاں آ جاتی اور پھر وہاں چلی جاتی۔ ایسے ہی خوشیوں بھرے ماحول میں زندگی گزر رہی تھی، لیکن ابھی آج کل فریال کے آخری دن چل رہے تھے ڈلیوری کے، اسی لیے وہ مسلسل شہر میں ہی رکی ہوئی تھیں۔ کسی بھی وقت کسی بڑے کی ضرورت پڑ سکتی تھی، ان کی موجودگی ضروری تھی یہاں پر۔ چلیں سر، ہوں چلو، برہان فائل بند کرتے بولا۔ ناصر پلٹ گیا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ برہان نے انشا کے ماتھے پر بوسہ دیتے گال تھپ تھپاتے کہا، آپ بھی۔ اوکے وائفی۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ انشا آج کل ہاسپٹل نہیں جا رہی تھی۔ حویلی بات کرنے لگی اپنی طبیعت کے باعث۔ نمش باپ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ آج ایک عرصہ بعد وہ باپ کو جیل کی سلاخوں کے باہر دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ شاداب ایک طرف خاموش کھڑا تھا جبکہ اشل حویلی کو گھومتے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار یہاں آیا تھا، اس کے لیے جگہ نئی تھی۔ بیٹھو گے نہیں شاداب؟ تیمور شاہ نے داماد کو دیکھتے کہا۔ شاداب نے نمش کے گلابی چہرے کو دیکھا اور پھر بیٹھ گیا۔ تیمور شاہ کو خوشی ہوئی۔ سفینہ، اچھا سا کھانا تیار کریں، میری پرنسس آئی ہے۔ اماں صحیح، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، بہت خوش ہوں بچے، آپ کو دیکھتے دل کو سکون آ گیا۔ اماں بی کی آنکھیں نم تھیں۔ اماں بی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں۔ آپ نے جو کیا نمش کے لیے، میری غیر موجودگی میں میری پرنسس کا خیال رکھا، اس کے ساتھ رہیں، سایہ بنتے۔ بچے مجھے شرمندہ مت کرو۔ نمش کو میں نے بیٹی کہا نہیں مانا ہے، اور ایک ماں کیسے اپنی بچی کو چھوڑ دیتی؟ کیسا ہے میرا بچہ؟ تیمور شاہ نے اشل کو گود میں اٹھاتے پیار کیا، جس پر اس کے ماتھے پر شکن پڑی۔ تیمور شاہ مسکرایا۔ وہ باپ کی کاپی تھا۔ وہ نانا کی گود سے اترتے باپ کی گود میں جا بیٹھا۔ اس کی حرکت پر نمش نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا اور پھر شوہر کو، جس پر شاداب نے کندھے اچکائے۔ شاہ، میں آج رکوں گی واپسی کے لیے۔ جیسے ہی شاداب اٹھا، نمش نے اس سے اجازت چاہی۔ مگر کیوں؟ شاہ، بابا کے ساتھ اتنے عرصے کے بعد رکوں گی، پلیز۔ وہ اس کے کالر کو ٹھیک کرتے پیار سے بولی تو شاداب نے اس کے انداز کو داغ طلب نظروں سے دیکھتے سراہا۔ پکا کل آ جاؤں گی، صبح تیار رہنا۔ تھینک یو، وہ کہتے اس کے گال پر لب رکھ گئی۔ ایسے تھوڑی جا پاؤں گا جانم، کا کیا مطلب؟ شاداب اسے بازو سے تھامتے پلر کی اوٹ میں لیے اسے لگاتے، اس کی نازک پنکھڑیوں کو جھکتے، اپنی گرفت میں لیتے، ایک ڈیپ کس کرتے۔ کچھ دیر کے بعد پیچھے ہوا۔ نمش کا چہرہ دہک رہا تھا، لب اس کی شدت سہتے قنداری ہو رہے تھے۔ اللہ حافظ، شاداب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا اور اشل کو پیار کرتے چلا گیا۔ رات کو اشل نے نمش کو نانی یاد کروا دی، اسے اپنے بابا کے پاس جانا تھا۔ اشل، کیا ہے؟ چھوٹے بچے تھوڑی ہو آپ۔ نہیں، مجھے بابا کے پاس جانے۔ وہ ماں کو دیکھتے ضدی لہجے میں بولا۔ کیوں، میرے بچے کو نانا کا گھر پسند نہیں آیا؟ نہیں، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ اف، بہت ضدی ہیں بابا یہ۔ آخر خون کن کا ہے؟ تیمور شاہ نے مسکراتے اپنے اس زہریلے ضدی نواسے کو دیکھا جو بابا بوائے تھا۔ اسے ماں سے زیادہ باپ کے پاس رہنا پسند تھا۔ بہت مشکل سے وہ سویا تھا۔ اس کے بعد وہ ساری رات بابا کے پاس بیٹھے، ان کے سینے پر سر رکھے پرانی یادوں کو تازہ کرتی رہی۔ تیمور شاہ خوش تھا کہ اس کی پرنسس بہت خوش تھی۔ حویلی والوں نے اسے بیٹی کا مقام دیا تھا، بہت محبت کرتے تھے سبھی اس سے۔ صبح ہوتے نمش کو خود شاداب کو فون کرنا پڑا۔ شاہ کیا کرتے ہیں؟ نمش اس کی میڈیسن ہاتھ میں لیے کھڑی اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حویلی آ چکی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے جانم؟ آپ نے میڈیسن کیوں نہیں کھائی؟ میڈیسن؟
جی میڈیسن، میں ایک دن گھر میں نہیں تھی اور آپ دوائی لینا بھول گئے شاہ، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی تو۔ وہ پریشانی سے بولی۔ شاداب جگر ٹرانسپلانٹ کے بعد سے ایک میڈیسن مسلسل لے رہا تھا جو اب ساری عمر لینی تھی اسے۔ جانب تو کس نے کہا تھا رکو؟ شاہ صرف ایک دن رکی تھی میں، وہ بھی آپ کے لاڈلے نے سر پر حویلی اٹھا لی کہ بابا کے پاس جانا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کیوں رکی؟ وہ اسے خفا نظروں سے دیکھتے بولی، یعنی تم نے اور رکنا تھا؟ جی ریلی؟ اب کی بار اس نے گھورا۔ شاہ میں مسلسل 6 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، کہیں کبھی نہیں گئی، اب بابا کے پاس ایک دن تو رک ہی سکتی تھی نا؟ نہیں مجھے نہیں پسند تم ایک دن کے لیے بھی کہیں رکو، دن کو چلی جایا کرو بے شک روز۔ وہ اسے باہوں میں بھرتے بولا تو نمش نے ناک سکیڑی۔ آج کے بعد ایسی لاپرواہی نہیں چلے گی شاہ، پیچھے ہوں مجھے پانی لانے دیں اور میڈیسن کھائیں، جو حکم آپ کا بیگم۔ اور کچھ؟ وہ اس کے رخسار پر بوسہ دیتے بولا۔ شاہ کیا کر رہے؟ ہر بات پر کس کرنا ضروری ہے؟ جی جانب، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے جینے کو آکسیجن کی، ویسے مجھے تمہاری۔ وہ دوبارہ جھکتا، اس کے لبوں پر تبی۔ نمش نے ہاتھ میں پکڑی میڈیسن اس کے منہ میں رکھی اور پانی کا گلاس سامنے کیا۔ پئیں، مجھے نیچے کام ہے۔ اسے گلاس تھماتے وہ نیچے بھاگ گئی، جانتی تھی اب اس کی نازک جان مشکل میں آ جائے گی اگر 2 منٹ اور اس کے پاس رکی تو۔ وہ ایک رات کی دوری کا حساب بے باک کرے گا پہلے۔ 1 سال بعد ایک ڈاکٹر ہوتے، اس کے ہاتھ پاؤں سرد ہو رہے تھے بلکہ ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ اکرمہ بھی ریلیکس، یہ لے پانی۔ شاویز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے ہاتھ میں پکڑی بوتل اسے دی، مگر وہ اس وقت بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ حور کو کھو چکا تھا، اب رمیشا کو نہیں کھو سکتا تھا۔ ایک بار پھر سے وہی پل تھے، وہی رات کا وقت، وہی آپریشن تھیٹر، وہی کوریڈور، وہی لوگ، بس فرق تھا حور کی جگہ آج رمیشا تھی۔ اکرمہ بچے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، دعا کرو۔ تبھی اندر سے نومولود کے رونے کی آواز پر اکرمہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اس کا بچہ دنیا میں آ چکا تھا۔ رمیشا کیسی تھی؟ ایسے ہی تو حیدر کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ یہ ڈاکٹر باہر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے لہجے میں بے چینی، اضطراب تھا۔ رمیشا ٹھیک تو تھی؟ دل و دماغ وسوسوں سے گھرے تھے، اسے رمیشا کو دیکھنا تھا۔ اکرمہ کی گھبراہٹ اور فکر پر نسا ہلکے سے مسکرائی۔ مہوش نے بیٹے کی بے چینی پر نسا کو دیکھا، تبھی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی تھی۔ ڈاکٹر کیسی ہے رمیشا؟ اکرمہ نے ڈاکٹر کو دیکھتے بے تابی سے پوچھا۔ الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں۔ الحمدللہ؟ اکرمہ کی سماعت نے جیسے یہ الفاظ سنے، دل نے بے ساختہ کہا، ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں، کچھ دیر میں رمیشا کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے اور بیبی کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد آپ کو دے دیتے۔ کیا میں رمیشا کو دیکھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر مسکرائی اس کی بات پر۔ اسے نہیں تھا پتہ ڈاکٹر اکرمہ اپنی وائف سے اتنی محبت کرتے ہیں، کچھ دیر ویٹ کر لیں پھر مل لیجیے گا۔ اکرمہ، ڈاکٹر نورین ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نورین 6 ماہ پہلے گاؤں میں نیو ڈاکٹر آئی تھیں، جبکہ ڈاکٹر کرن کی شادی ہو گئی تھی تو وہ دوسرے شہر چلی گئی۔ سبھی ہنس دیے اکرمہ کی حالت پر۔ آپریشن کی وجہ سے رمیشا پر غنودگی طاری تھی، اسے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا تھا، جبکہ نرس نے روئی کے گالوں والا بیبی لاتے ڈاکٹر اکرمہ کو دیا تو حیدر کی کاپی تھا۔ اکرمہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، وہ کسمسا کر پھر سے سو گیا۔ ماشاءاللہ، نسا نے بچے کو دیکھتے اس پر سے کئی نوٹ وارتے صدقہ کیا۔ جہاں انجشا نے پھر سے بیٹے کو جنم دیا تھا، وہیں نمش کے گھر 3 ماہ پہلے پرنسس کی آمد ہوئی تھی، باربی گڑیا سی۔ نشوا میں اس کے بابا کی جان تھی بسی، اشل کے لیے وہ اس کی سنو وائٹ تھی، برف کے جیسی سفید گلابی چاکلیٹ آنکھوں والی۔
मासूम गुड़िया जैसी थी वो इतनी नाजुक थी कि डर लगता उसे छूने से टूट ना जाए। हवेली की पहली बेटी थी वो, उसकी आमद की खुशियाँ मनाई गई कई रोज़ तक। मुझे लगता है अब मामा की बारी है अपने प्यारे से बेटे को उठाने की। बदर ने अकरमा की गोद से छोटू सा अकरमा लिया। मामू की जान, उसने उसके माथे पर लब रखे और फिर बिना गिने जितने भी नोट हाथ में आए, 1000, 5-5 हज़ार के, वो निकाल कर उसके कंबल पर रखे। उसके बाद शावेज़ ने, जबकि हवेली से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे याशा और हैज़ल के, वो बेताब थी जानने को। शावेज़ ने याशा का फ़ोन उठाया। शावी, कहाँ थे आप? प्लीज़ बताएं रमीशा आपी कैसी हैं? ऑपरेशन हो गया? वो फ़िक्रमंदी से बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, तुम ताई बन गई हो। ताई? वो चौंकी। माशाल्लाह। बेबी कैसा है? रमीशा आपी कैसे? दोनों ठीक हैं, अभी रूम में शिफ्ट किया। तो जल्दी आए ना घर, मुझे हॉस्पिटल ले चलें शावी। वो बेबी को देखने को बेताब हुई। ओके, तुम लोग तैयार हो जाओ, रमीशा के लिए सूप बना लेना, कुछ देर तक आता हूँ। जी। रमीशा आपी का बेबी आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। हैज़ल भी सुन चुकी थी। मैं नमश भाभी को बता लूँ? वो तीसरी बार फ़ोन कर चुकी हैं। हैज़ल नमश को बताने लगी। उसके बाद अंशिशा लोगों को कॉल करते इत्तला दी। रमीशा को कुछ देर पहले मुकम्मल होश आया था। याशा और हैज़ल कुछ देर रही थी, मगर रमीशा उस वक़्त दवाइयों के ज़ेरे असर थी। कुछ ही तो घंटे हुए थे अभी, मगर अब शाम होने को आई थी। रमीशा को मुकम्मल होश आ चुका था। महविश उसके पास थी, जबकि अकरमा घर गया हुआ था निसा बेगम को छोड़ने, साथ फ्रेश होने। बच्चे ठीक हो? जी। उसने सर हिलाया। बेबी कहाँ है? ये रहा तुम्हारा शहज़ादा। महविश ने काट से सोए हुए बच्चे को उठाते रमीशा की गोद में रखा। माशाअल्लाह, हैदर की कापी है। जी। रमीशा ने नम आंखों से सर हिलाया। तभी फ़ोन बजने लगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महविश, बहुत बहुत मुबारक हो पोते की। जी भाभी, खैर मुबारक। महविश की भाभी का फ़ोन था। रमीशा और बच्चा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अज़म ने तस्वीर की तो दिल को बहुत खुशी हुई। उनकी आवाज़ अटकने लगी थी। महविश बेगम बात करते बाहर निकल गईं। रमीशा छोटे से बच्चे के छोटे छोटे हाथों को देखने लगी। उसके आंसू अपनी गोद में मौजूद नन्हे से फरिश्ते के कंबल पर गिरते जज़ब हो रहे थे, जबकि उसकी समात में अरशान की माँ के अल्फाज गूंज रहे थे, ये सिर्फ बेटियां ही पैदा करेगी, देख लेना। इसकी किस्मत में बेटियां ही लिखी हैं, घर भर देगी अपने जैसी मनहूसों से। हर बार खबर ले आती है अपने जैसी एक और मनहूस की। ये कभी हमें खुशी की खबर नहीं सुनाएगी, देख लेना। कौन सा मनहूस वक़्त था जब मैं इसे घर ले आई। कई दिल को चीरने वाले अल्फाज उसकी रूह को घायल करते उसकी समात में गूंज रहे थे। ये बच्चा उसके रब का, उसके सब्र का इनाम था। उसे जब पता चला था कि वो माँ बनने वाली है तो अंदर से डर रही थी, मगर वो जानती थी अगर उसे खुदा ने बेटी भी दी तो अकरमा को उतनी ही खुशी होगी जितनी बेटे की होती। वो अकरमा का मुकाबला परेशान जैसे तंग दिमाग के बंदे से नहीं कर सकती थी। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो शख्स दूसरे की बेटी को अपनी सगी बेटी जितनी मोहब्बत करता था, वो अपनी बेटी हुई तो उससे कितनी मोहब्बत करेगा। हमेशा खुश थी बहुत। अकरमा ने उसका बहुत हया रखा। उसने कहा था वो कोशिश करेगा, लेकिन उसने रमीशा को जब दिल से अपनाया तो कभी एहसास ना होने दिया, कभी उनके दरमियान खूर ना आई। रमीशा अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। कुछ दिन पहले उसने खबर सुनी थी अरिशान के घर तीसरी बार फिर से 2 जुड़वां बेटियां पैदा हुई थीं और आज खुदा ने उसे बेटे की नेमत से नवाजा था। रमीशा, क्या हुआ? अकरमा, जो अभी हुनैन और हैदर दोनों को लिए वहाँ पहुँचा, वो परेशान हुआ रमीशा को रोते देख। रमीशा अकरमा की आवाज़ पर चौंकी। अम्मा साईं, क्या हुआ? हैदर आते बेड पर उसके पास चढ़ा, जबकि हुनैन भी उसके पास आते भाई को देखने लगी। रमीशा ने नम पलकों से अकरमा को देखते नफ़ी की। कुछ नहीं, उसने नफ़ी की। रमीशा, जो गुज़र गया उसे भूल जाओ। अकरमा ने उसका हाथ थामते मोहब्बत और नरमी से कहा तो रमीशा ने मशकूर नज़रों से उसे देखा, जिस पर
اکرمہ مسکراتے بیبی کی طرف متوجہ ہوا جو آنکھیں کھولے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اٹھا تھا حیدر کے پیار کرنے پر۔ ماما بھائی کو میں اٹھاؤں؟ حنین اور حیدر اپنے چھوٹے سے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ آپ سے گر جائے گا ابھی۔ رمیشہ بیٹی کو پیار کرتے بولی۔ اوکے ماما۔ اس کا نام کیا ہے؟ حنین اسے پیار کرتی بولی۔ نام کیا رکھیں؟ اکرمہ نے رمیشہ سے پوچھا۔ جو آپ کو پسند ہو رکھ لیں۔ حنین، حیدر اور حام کیسا رہے گا؟ اکرمہ بیٹے کو چھوتے پیار سے بولا۔ اس کے ہاتھ پر پیار کرتا بولا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے حام۔ اکرمہ حام، رمیشہ نے پیار سے پکارتے اس کے ہاتھ کو چوما۔ مہوش دروازے سے دیکھتے مسکرا دی اور دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری۔ ان کی فیملی مکمل ہو چکی تھی، بے شک بیٹا ہو یا بیٹی ہونے میں عورت کا اختیار نہیں ہوتا۔ بڑے بوڑھوں کی بات سچ ہی ہے، اولاد مرد کی قسمت میں اور رزق عورت کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ آج بھی تو وہی رمیشہ تھی جس کے گھر خدا نے بیٹا دیا تھا۔ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹا دے۔ اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر اگر رحمت دیتا ہے تو کبھی کبھی انسان کا ظرف دیکھنے کے لیے بھی اسے بیٹی کی آزمائش دیتا ہے کہ وہ رحمت آنے پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ ناشکری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی آسمان اور زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ ان میں جیسا چاہتا ہے فرماتا ہے اور اس میں کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا۔ ماشاءاللہ مہوش اندر داخل ہوئی۔ دادو حام، ہاں بچے میں نے سنا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ رمیشہ مسکرا دی اپنے دونوں بچوں کی خوشی دیکھتے۔ جاری ہے۔ سو گائز کیسے لگے سرپرائز؟ کمنٹ کرتے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔